नाज़रीन, हमले की तैयारी हो चुकी है। सैकड़ों जंगी बेड़े, एयरक्राफ्ट, फिजाइया वो रेड सी में डिप्लॉय हो चुकी है। हतमी मीटिंग जारी है। यमन पर हमला करने के हवाले से, अरबों के हवाले से फैसला किया जा रहा है कि कौन कौन मुल्क यमन के खिलाफ हमला करने के लिए इसराइल और अमेरिका का इत्तेहादी बनेगा। दूसरी तरफ यमन की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। ईरान के 15 लाख जंगजू तैयार हो चुके हैं और एक बड़े घमसान के रंग में एक फैसला कुन जंग के लिए मुकम्मल तौर पर यमन और ईरान तैयार हो चुके हैं। तो ये अहम तरीन तफसीलात हमारे पास आ चुकी हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जो कि अहम तरीन अमेरिका का ओहदा है और जिन्होंने फैसला करना है जंग के हवाले से और ग्रीन लाइट देनी है, वो इस वक्त मिडल ईस्ट पहुंच चुके हैं, इसराइल में मौजूद हैं। वहां पर हतमी मीटिंग होने वाली है और वहां पर अब शायद ये भी हो सकता है कि चंद घंटों के बाद यमन के खिलाफ हमले का ऐलान कर दिया जाए। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। अहम तरीन वीडियो है, आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि तमाम हक़ाइक़ आप तक पहुंच सकें। अच्छा, अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई इससे पहले भी तो हम आपको यमन के हवाले से खबरें दे चुके हैं, या आपने बाकी जगहों पर भी ये सुना होगा कि यमन पर हमला होने वाला है, तो फिर ये हमला हुआ क्यों नहीं? उसकी बुनियादी वजह नाज़रीन आप ये समझ लें कि ये जंग जो है ये बहुत मुख्तलिफ तर्ज की जंग है। इस जंग में किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। इस जंग में किसी फरीक को यह नहीं पता कि अगले आने वाले घंटे में क्या होने वाला है। ये इतनी ओपन एंडेड जंग है कि जिन्होंने जंग छेड़ी है उनके हाथ में भी कुछ नहीं है और दुनिया की जो सुपर पावर है उसके हाथ में भी कुछ नहीं है, और जो दिफा करने वाले हैं अपना, उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। इसीलिए एक वक्त में एक खबर आती है, अगले दो घंटों के बाद वो रिवर्स हो जाती है। यानी आप देखें ना, ये तारीख में पहली बार हुआ है कि अमेरिका के पास कोई क्लैरिटी नहीं है, इसराइल के पास कोई क्लैरिटी नहीं है इस जंग के हवाले से। अमेरिका अभी तक कंफ्यूज है। उसने इत्तेहाद का ऐलान तो कर दिया है, जंग का ऐलान तो वो कर चुका है, लेकिन उसके साथ कौन होगा वो अभी तक इस चीज का ऐलान नहीं कर सका। उसके पास कोई क्लियर रोड मैप नहीं है। एक वक्त में वो जंग का ऐलान करता है, अगले वक्त में वो मुज़ाकरात का ऐलान कर देता है। एट अ टाइम वो जंग की तैयारी कर रहा है और एट अ टाइम वो पीछे बैकडोर चैनल से मुज़ाकरात के जरिए मिन्नत तरले से भी मामलात हल करने की कोशिश कर रहा है। उसकी जो स्टेटमेंट्स आती हैं उसमें इतना खुला तजाद होता है। यानी आज से 3 दिन पहले जो यमन ने हमले किए, अमेरिका का पहले बयान आया कि हमें तो पता ही नहीं है कि वहां पर क्या हो रहा है, हालांकि डजन्स ऑफ इनके वॉरशिप्स वहां पर मौजूद हैं, इनकी बेसिस रेड सी में है, मतलब पूरी तरह से ये निगरानी करते हैं और 39 कंट्रीज की नेवी यहां पर उसका इत्तेहाद पहले से मौजूद है। लेकिन अमेरिका कह रहा है हमें पता ही नहीं है। फिर जब सवालात उठे कि आपको भाई किस तरह से नहीं पता, तो फिर उनका बयान आया नहीं हमें पता है, लेकिन हम इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है ना? तो इतनी मतलब तजादात हैं खुद अमेरिका की पॉलिसी में, उनके एक्शंस में, कि तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ये असल वजह है नाजरीन कि एक वक्त में एक फैसला हो जाता है जिसको सारी दुनिया का ऑथेंटिक मीडिया रिपोर्ट कर देता है कि ये फैसला हो चुका है, देन फिर वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि जो हम करने जा रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जंग एकदम से अपना पांसा जो है वो पलट देती है। तो ये इस हवाले से आम तरीन चीज़ है। लेकिन अब जो सूरत हाल नाज़रीन बनी है उसमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी हतमी फैसले के, चाहे वो मुज़ाकरात का के जरिए को हतमी फैसला निकले या फिर जंग के जरिए, उसके बिल्कुल करीब है और हमले के हम बिल्कुल करीब हैं। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं वो इस वक्त मिडिल ईस्ट के दौरे पर पहुंच चुके हैं और इसराइल में मौजूद हैं, और उनके साथ एयर चीफ भी मौजूद है, और ये दोनों इंतहाई अहम तरीन शख्सियात है अमेरिका की। और ये एक अहमियत ये समझ लीजिए कि मिडल ईस्ट के हवाले से ये अमेरिका के आखिरी 2 ऑफिशियल्स हैं। इससे पहले बाइडन दौरा करके गए, 3 से 4 दफ़ा ब्लिंकन ने दौरा किया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने दौरा किया, कामला हारिस नायब सदर ने दौरा किया। तो अगर हम इन सारों को देखें तो ये कोई हतमी फैसला हमें नहीं दे सके, कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सके। तो ये 2 आखिरी हाई ऑफिशियल्स बचते हैं अमेरिका के। इसके अलावा इनके पीछे और CIA चीफ वो दौरा करके गए, और अभी भी वो यूरोप के कंट्री में उसके दारुल हुकूमत में मुसाद के चीफ के साथ मिलकर कतर के वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ठीक है? तो उनके तमाम हाई ऑफिशियल्स पहले इंगेज करके गए हैं, दौरे करके गए हैं, सबसे उन्होंने मुलाकातें की है, लेकिन वो कोई हल नहीं निकाल सके। तो ये जो 2 शख्सियात हैं, ये आखिरी 2 शख्सियात हैं हाई ऑफिशियल्स में कि जो मिडल ईस्ट के दौरे पर पहुंचे हैं। और इसमें जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं उनकी अहमियत का आप अंदाज़ा लगाइए। मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं कि ये पूरे उनके ऑफिशियल्स में सिर्फ ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है
جس نے واضح طور پر خبردار کیا تھا اور صاف انکار کیا تھا کہ یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ جو گراؤنڈ آپریشن اسرائیل نے کیا ہے, یہ سیکرٹری آف ڈیفنس آسٹن لارڈز ہیں, یہ اس کے خلاف تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کو اس کا اچھا نتیجہ نہیں ملے گا اور اس کو بھاری قیمت جو ہے وہ چکانا پڑے گی, اور یہ وہی ہوا. ٹھیک ہے نا, اسرائیل کے ساتھ وہی ہوا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بندہ کتنا کیلکولیٹڈ ہے اور یہ ساری چیزوں کو سمجھتا ہے کہ کون سی جنگ کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. تو اب یہ سارا اختیار ہے بائیڈن کی جانب سے, وہ اس سیکرٹری آف ڈیفنس کو دیا گیا ہے کہ یمن کا معاملہ ہے, حزب اللہ کا معاملہ ہے, ساری جو جنگ چل رہی ہے اس میں حتمی فیصلہ آپ نے کر کے آنا ہے. تو اب سچویشن جو ہے آن گراؤنڈ بہت کریٹیکل ہے. کریٹیکل کس طرح سے ہے کہ یمن کے حملے تو جاری ہیں, ہر گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی دنیا کی بڑی کمپنی اعلان کر رہی ہے. یعنی اس وقت تک دنیا کی 8 جو پہلی 8 بڑی کمپنیز ہیں جو دنیا کی 70% ٹریڈ کرتی ہیں دنیا میں, وہ ریڈ سی سے بین کر چکی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ریڈ سی سے ٹریڈ نہیں کریں گے. تو جب وہ افریقہ سے گھوم کر جا رہی ہیں تو پوری دنیا میں, یعنی یہ تو کمپنیز جو ہے وہ کرائے پر کرتی ہیں نا سب کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ. اگر پاکستان میں یا انڈیا میں کوئی چیز آنی ہے تو آپ مائرس کو کہیں گے, ایم ایس سی کو کہیں گے کہ وہ آپ کے کنٹینر لے کر آئے گا. اب وہی کنٹینر جو آپ کو مثال کے طور پہ 100 روپے کاسٹ آ رہی تھی, تو جب وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ریڈ سی سے نہیں گزرنا, مثال کے طور پر وہ ریڈ سی سے گزر کر انڈیا یا پاکستان نہیں آئیں گی, تو وہ اوپر سے گھوم کر بالفرض انڈیا یا پاکستان آئیں گی. تو آپ نے جو چیز منگوائی ہے انہوں نے آپ سے پہلے 100 روپے طے کیا تھا, تو اب اس معاملے کے نتیجے میں جب اوپر سے وہ گھوم کر آئیں گی تو آپ کو 500 روپے قیمت لگے گی. اتنا یہ ڈیفرنس آ جائے گا, کیونکہ 1 مہینہ ایکسٹرا لگتا ہے اوپر سے گھوم کر آنے کا, اور وہ ایکسٹرا فیس جو ہے وہ ان کمپنیوں سے لی جائے گی جو وہ ڈیلیوری لے رہی ہیں, اور ایٹ دی اینڈ عام عوام کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. تو یہ گلوبل مسئلہ بن چکا ہے, اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہے اسرائیل اور امریکہ, جنہوں نے یہ جنگ چھیڑی ہے. کیونکہ جو یمن ہے اس کی تو کلیئر پوزیشن ہے, اور ویسے بھی وہ جو نشانہ بنا رہے ہیں وہ دنیا کو نشانہ نہیں بنا رہے. مطلب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ صرف جو اسرائیل کی ریلیٹڈ کمپنیز ہیں جو ان کو سامان پہنچا رہی ہیں ہم ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں انہوں نے اوورآل کہہ دیا کہ ہم اب جب تک معاملہ حل نہیں ہوتا ہم ریڈ سی سے نہیں گزریں گے. تو اس کے نتیجے میں ایفیکٹ پوری دنیا ہوگی, پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ متاثر ہوگی. تو اب یہ جو دنیا میں ایک اتنا بڑا بحران پیدا ہونے والا ہے اس کا جو ذمہ دار ہے وہ یہ دونوں ملک ہے. کیونکہ یو این میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو ووٹنگ ہوئی ساری دنیا ایک طرف کھڑی تھی اور یہ 2 ملک جو ہیں وہ ایک طرف کھڑے تھے. تو ساری دنیا اس چیز پر متفق ہے کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اور اس کا نتیجہ دنیا کو جو بھی بھگتنا پڑے گا اس کے ذمہ دار یہ دونوں ملک ہیں اور ان کی ہٹ دھرمی ہے. ٹھیک ہے, تو دنیا اس طرح تو نہیں چل سکتی. یعنی اگر یہ راستہ بند ہو جاتا ہے تو دنیا تو اس طرح نہیں چل سکتی. سو آپ کو اس کا حل نکالنا ہے. اب سیکرٹری آف ڈیفنس کے پاس 2 راستے ہیں, یا تو وہ کوئی ایسی ڈپلومیسی چلائے کہ وہ یمن کو بھی راضی کر لے اور جو ہے حزب اللہ کو بھی راضی کر لے, یہ حملے بند کر دیں اور یہ راستہ کلیئر کروائے. یعنی 1 لائنر پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ راستہ کلیئر کروانا ضروری ہے. آپ پوری دنیا 1 ہفتے سے زیادہ اس کو نہیں جھیل سکتی, اس راستے کی بندش کو. ٹھیک ہے, تو یہ راستہ کلیئر کروانا ضروری ہے. 2 اس کو کلیئر کیسے کروائیں گے؟ نیگوسیشن کے ذریعے یا پھر جنگ کے ذریعے. تو نیگوسیشن جو ہے اس پر تو یمن کی پوزیشن کلیئر ہے کہ غزہ میں جب تک بمباری بند نہیں ہوگی ہم یہ راستہ نہیں کھولنے والے. تو اگر امریکہ جو ہے وہ اسرائیل پر پریشرائز کر کے ان سے جنگ بندی نہیں کروا رہا تو اٹس مین کہ وہ پھر جنگ کی طرف بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اب آ جائیے جنگ والی سائیڈ پہ. تو جنگ والی سائیڈ پہ کیا ہو رہا ہے اور امریکہ کے پاس کتنا مارجن ہے اور وہ اس کی پوزیشن کتنی سٹرونگ ہے. اب ذرا دیکھیے کہ جنگ والے پورشن میں ہو کیا رہا ہے. ہو ناظرین اس طرح سے رہا ہے کہ امریکہ نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ جنگ کرنے جا رہا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے آپریشن آف پراسپیرٹی گارڈین. یہ نام تو آپریشن کا دے رہے ہیں, بیسیکلی تو یہ ایک جنگ ہی ہے نا. اب انہوں نے یہ اعلان تو کر دیا کہ ہم یمن پر حملہ کرنے جا رہے ہیں, لیکن اس میں ہوگا کون؟ امریکہ کے ساتھ کون ہوگا جو یہاں پر حملہ کرے گا؟ اگر ہم یورپ کی صورتحال دیکھیں تو اس میں پورا یورپ جو اب میکسیمم ہم دیکھ رہے ہیں کہ میجورٹی آف یورپ جو ہے وہ سیز فائر کا مطالبہ کر رہی ہے. یعنی آج جو یو کے پرائم منسٹر ہیں ان کی جانب سے بھی آ گیا سیز فائر کا مطالبہ. یعنی یو کے وہ ملک ہے جس نے اسرائیل کو یہاں پر بسایا تھا. اس سے پہلے میکرون کہہ چکے ہیں سیز فائر. اسپین, آپ کا بیلجیم, آئرلینڈ, اسکاٹ لینڈ, مطلب بے تحاشا کنٹریز جو ہیں وہ ان پر سیز فائر سے بڑھ کر
زیادہ تنقید کر چکے ہیں کہ ان پر تو ہمیں پابندیاں لگانی چاہیے. یعنی یورپ اس سطح پر کھڑا ہوا ہے. اور جو سب سے بڑی طاقتیں ہیں یو کے اور آپ کا فرانس, وہ کہہ رہا ہے کہ سیز فائر. تو جب ان کی پالیسی آ گئی ہے سیز فائر کی, تو دین پھر وہ جنگ میں کیوں جانا پڑیں گے؟ اور اس میں آپ سمجھیے کہ یہ جو انہوں نے کہا نا سیز فائر, یہ کوئی ایم اے نہیں کہہ دیا, اس کے پیچھے 75 دن لگے ہیں. اس سے پہلے ان کی پارلیمنٹ میں یعنی یوکے کی پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوئی ہے, اور اس ووٹنگ میں سیز فائر کو رد کر دیا گیا تھا کہ نہیں ہم سیز فائر نہیں چاہتے, اور آج مجبور ہو کر وہ سیز فائر کا مطالبہ کرنے انہوں نے کیا ہے. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. سو ان کی پالیسی آ گئی کہ ہم تو سیز فائر چاہتے ہیں. اور کل جو فرانس کی وزیر خارجہ ہے اس نے تل اویو میں کھڑے ہو کر کہا کہ سیز فائر ہونا چاہیے. تو یورپ یہاں پر کھڑا ہوا ہے. پھر اس میں ایک اور چیز یہ سمجھنی ہے کہ اگر یہ حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی جنگ تو نہیں ہونے جا رہی. یمن کے ساتھ جنگ کا مطلب ہے کہ ہم ایران سے الجھنے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم کسی بھی وقت جب یہ جنگ چل رہی ہوگی تو ہم کسی بھی وقت تیسری عالمی جنگ میں جا سکتے ہیں. تو کیا ہم تیسری عالمی جنگ میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا یورپ تیسری عالمی جنگ جھیلنے کے لیے تیار ہے؟ جیسا کہ فائنینشل ٹائم نے کہا کہ جرمنی کے پاس صرف 2 دن جنگ لڑنے کا اسلحہ ہے. اور جو ایلون مسک ہے وہ یہ انکشافات کر چکے ہیں کہ نیٹو کے ویئر ہاؤس میں اتنا مطلب اس کا ویئر ہاؤس آدھا خالی ہو گیا اسلحہ سے جو اس نے یوکرین کو دیا, اور ادھر ادھر اب اس کا ویئر ہاؤس خالی پڑا ہے. تو کیا امریکہ اور یورپ اس جنگ کے لیے تیار ہے؟ تو یہ اب ان کو دیکھنا ہے. یہ جنگ کی صورتحال تو یہ ہے. تو اب اس کے لیے جو بڑی ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آج ناظرین چند گھنٹوں کے بعد جو ہے فائنل حتمی میٹنگ ہونے جا رہی ہے سیکٹری آف ڈیفنس کی امریکہ کے, اور جو تمام ڈیفنس منسٹرز ہیں یعنی جو پارٹنر ان کے ہیں جو کہ انہوں نے اناؤنس نہیں کیے. ظاہری طور پر کون ہے؟ ایشیا سے تو کوئی لڑنے نہیں جا رہا, ایشیا سے تو کوئی نہیں ہے, یورپ ہی ہے نا, صرف یورپ ہی بچتا ہے. اس میں کون ہے؟ فرانس ہے, یو کے ہے, جرمنی ہے اور اسپین ہے. اس طرح پھر نیچے اگر ادھر آ جائیں تو آسٹریلیا, نیوزی لینڈ ہے. تو ممکنہ طور پر تو یہی اس کے اتحادی ہیں, یا پھر جاپان ہو سکتا ہے. تو اب ان سب کے ڈیفنس منسٹرز کے ساتھ حتمی میٹنگ اب سے چند گھنٹوں کے بعد ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ بھائی واٹس نیکسٹ, اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے. کیا آپ تمام ہمارے ساتھ ہیں, حملہ کرنے جا رہے ہیں یا نہیں کرنے جا رہے ہیں؟ تو یہ حتمی میٹنگ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ اب ہونے والی ہے چند گھنٹوں کے بعد. تو چند گھنٹوں کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یمن پر حملے کا اعلان کر دے. تو اب سے چند گھنٹوں کے بعد یمن پر حملے کی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے. اب اس میٹنگ کے حوالے سے 2 چیزیں سمجھ لیجئے کہ 2 چیزیں تو بہت کلیئر ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ یمن سے جنگ کرنے کے لیے ہر کوئی کترا رہا ہے. مطلب چاہے یورپ ہو, چاہے جاپان اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ہو, کینیڈا ہو, کوئی بھی اس وقت یمن سے جنگ نہیں چاہتا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یمن کے ساتھ اگر ہم الجھ گئے نا تو بات بہت آگے تک جائے گی. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ ساری طاقتیں مل کے ایک غزہ کو فتح نہیں کر پا رہی, تو انہوں نے یمن کو کیا فتح کرنا ہے. اور یمن کے بعد جو چانسز ہیں, یعنی میں تو کہتا ہوں 99% چانسز ہے تیسری عالمی جنگ کے, تو وہ غزہ کو فتح نہیں کر پا رہے. انہوں نے یمن کو کہاں فتح کرنا ہے اور تیسری عالمی جنگ کہاں پر لڑنی ہے. تو اسی لیے کوئی بھی اس وقت یمن کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا ہے. یہ دنیا بھر کے ملٹری ایکسپرٹ کی میں آپ کو رائے بتا رہا ہوں. دوسری عام چیز کیا ہے کہ امریکہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, جو مرضی آپ کر لیں, چاہے وہ جتنی بڑی سپر پاور ہے. آپ مجھے کوئی ایک مثال دے دیں, ایک مثال کہ جس میں امریکہ نے اکیلے کچھ کیا ہو. ایون امریکہ نے جو اس کے ساتھ پوری نیٹو فورسز تھیں, افغانستان کی جنگ وہ ہارا, ویتنام کی جنگ وہ ہارا, سیریا کی جنگ وہ ہارا, عراق میں اس نے کیا کر لیا, ٹھیک ہے, لیبیا میں اس نے کیا کر لیا. تو مطلب وہ نیٹو فورسز کے ساتھ اپنی تاریخ میں ابھی تک کوئی جنگ نہیں جیت پایا ہے. تو اکیلا تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. یہ تو بالکل صاف شفاف بات ہے. تو اگر اس ساری صورتحال میں یہ تمام ڈیفنس منسٹر یا میجورٹی آف ڈیفنس منسٹر یا یو کے اور فرانس خاص طور پہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس جنگ میں نہیں جا رہے, تو واٹس نیکسٹ. امریکہ خود تو اکیلے کچھ نہیں کر سکتا, تو پھر امریکہ کیا کرے گا؟ یعنی صورتحال تو وہیں کی وہیں ہے. ریڈ سی کا راستہ تو بند ہے, یمن کے حملے تو جاری ہیں, وہ تو نہیں رکنے والے ہیں, راستہ تو نہیں کھلنے والا ہے. تو پھر آگے کیا ہے؟ تو یہ نہ مجھے سمجھ آئے نہ دنیا کے کسی ملٹری ایکسپرٹ کو سمجھ آئے. مطلب ساروں کے راستے یہاں پر ختم ہو گئے کہ اگر امریکہ کے لیے یہ ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو امریکہ کیا کرے گا آگے. آگے پھر کیا ہے؟
آگے اس سب کے لیے راستہ دھندلا ہے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، نہ خود اسرائیل اور امریکہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ یہ جنگ پھر کوئی روایتی جنگ تو نہیں رہے گی، یہ پھر تیسری عالمی جنگ میں کنورٹ ہو سکتی ہے، اس کا راستہ تو وہیں جا رہا ہے۔ جیسے آج سے 15 دن پہلے ایلون مسک نے کہا تھا کہ وی آر سلیپ واکنگ ٹورڈ ورلڈ وار 3، تو سب کو یہی دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ بھائی اس کا اختتام جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ پر ہونا ہے، تو کوئی بھی یہ رسک نہیں لینا چاہے گا۔ تو اس لیے اگر یہ انکار ہو جاتا ہے تو بہت مشکل ہوگا، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ وہ اگر اتحاد بن جاتا ہے، وہ حملہ ہوتا ہے، کون جیتے گا کون ہارے گا وہ بعد کی بات ہے، لیکن ان کو ایک راستہ تو ملے گا کہ بھائی ہم اتحاد بنا کے یمن پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، پھر آگے یمن کی طاقت، ایران کی، رشیا کی، چائنا کی، مطلب وہ الگ چیز ہے، لیکن اس کے بعد تو آگے راستہ ہی نہیں ہے۔ یمن مذاکرات کے ذریعے تو مان نہیں رہا، مذاکرات کے لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ادھر جنگ بندی کروا دو اور ہم جنگ بندی کر دیں گے، اور ادھر امریکہ کو کروانا نہیں چاہ رہا، اسرائیل میں اس کو غزہ میں جنگ بندی کروانا نہیں چاہ رہا، تو دین پھر وٹ، پھر آگے کیا ہے، یہ اصل بات ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آسٹن لائڈ کی سٹیٹمنٹ رکھنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں کوئی ایگزیجریشن کر رہا ہوں، تاکہ ہر ایک چیز ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ آسٹن لائڈ نے اسرائیل میں کھڑے ہو کر یہ بیان دیا ہے، وی ول بلڈ این انٹرنیشنل کولیشن ٹو ڈیل ود دا تھریٹ آف اٹیکس فرام یمن ٹو انشور فریڈم آف نیویگیشن۔ تو آسٹن لائڈ نے یہ اعلان تو کر دیا کہ ہم کوalition بنانے جا رہے ہیں، میٹنگ ہونے جا رہی ہے، حتمی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، لیکن یورپ کی الگ مخالفت ہے، باقی دنیا کی مخالفت الگ ہے۔ امریکہ کے اندر سے تاریخ میں پہلی بار اتنی مخالفت ہو گئی، یعنی جو امریکن کا سروے آیا ہے اس میں 51% امریکنز نے یہ کہا ہے کہ بھائی اسرائیل کو تو ختم ہو جانا چاہیے، اور اس کو آپ پاکستان میں کوئی سروے نہ سمجھیے جس میں ایک شخصیت جس کو کوئی مطلب ٹی وی پر 10 بندے دیکھتے ہیں اور اس کو سب سے مقبول شخصیت بنا دیا جاتا ہے، یہ وہ والے سروے نہیں ہے، وہ اوتھینٹک سرویز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر 51% امریکنز یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تو ختم ہو جانا چاہیے، اور 80% یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کی ریاست آزاد ہونی چاہیے۔ تو کیا امریکہ اپنی عوام کے خلاف جا سکتا ہے؟ تاریخ میں تو وہ کبھی جا نہیں سکا۔ تو اس طرح امریکہ کے لیے حالات سازگار نہیں ہوں گے، بہت دھندلے ہوں گے۔ اب آگے چلیے، اگلا جو اہم ترین فیکٹر ہے اس جنگ کے حوالے سے وہ ہے عرب فیکٹر، کہ عرب کیا امریکہ کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ مڈل ایسٹ میں جو کچھ بھی ہوا ہے، جتنی بھی تباہی ہوئی ہے، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، امریکہ عربوں کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکا۔ اس نے سعودی عرب، یو اے، کویت، بحرین، ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ہے۔ دین ہی وہ عراق کی جنگ میں گیا، دین ہی وہ سیریا کی جنگ میں گیا، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے ان کو اپنے ساتھ ملا کے رکھا ہے۔ تو اب پہلی بار ہو رہا ہے کہ یمن کی جنگ کے حوالے سے عربوں میں ڈویژن ہے، خاص طور پر سعودی عرب کے حوالے سے۔ سعودی عرب بہت زیادہ اس چیز میں سمجھ رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ ہمارے لیے تباہی لے آئے گی۔ اوہ امریکہ تو وہاں ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیا فرق پڑنا ہے؟ اور یمن نے تو ہمارا جینا آرام کر دینا ہے۔ یمن کے میزائل جو ہیں وہ امریکہ تک تو نہیں جاتے، اس کے میزائل تو ہم تک آتے ہیں نا، تو ہم یمن سے کیسے بچیں گے؟ ہمارا حال کیا ہوگا؟ کیونکہ یمن نے تو یہ کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر سعودی اور اماراتی آئیں گے اس جنگ میں، دین ہم اس کے آئل اور گیس کو اڑا دیں گے، ٹھیک ہے؟ ان کی اکانومی کا ویسے بٹھا بیٹھ جائے گا، اور وہ یہ کر سکتے ہیں، یہ سعودی عرب کو بھی پتہ ہے اور یو اے ای کو بھی پتہ ہے۔ تو ان کی جو حالات ہیں وہ مخدوش ہیں، اور میں ثبوت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے سعودی عرب کو منایا جا رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل، امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ، دنیا کا سب سے اوتھینٹک ادارہ، کیا کہہ رہا ہے؟ American and European officials discuss establishing an escort services in Red Sea and seek Saudi Emirati support۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسکشن چل رہی ہے اور سعودی عرب اور یو اے کو منایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک اسکورٹ فورس جو ہے ریڈ سی میں قائم کی جائے، ریڈ سی کو سیکیور کرنے کے لیے، مطلب یہ کہ قبضہ وغیرہ کرنے کے لیے، اور پوری طرح سے ان کو منایا جا رہا ہے۔ مین وہ مانے نہیں ہیں۔ اچھا، اب اس میں میرا ذاتی انالیسز اور جو دنیا بھر کے میں نے بہت سارے ملٹری ایکسپرٹ کو پڑھا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ سعودی عرب کبھی بھی اس جنگ میں نہیں جائے گا۔ اس کی جو مجھے بنیادی وجہ سمجھ آتی ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ اگر اس وقت سعودی عرب جنگ میں جاتا ہے تو عالم اسلام کیا سمجھے گا؟ آپ کیا سمجھیں گے کہ سعودی عرب کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہوگی کہ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ جا کر جنگ کی اور فلسطین کو مٹانے کے لیے جنگ کی؟ یعنی یمن جنگ یہ کیوں کر رہا ہے؟ فلسطین کو بچانے کے لیے۔ اور اگر سعودی عرب یمن سے جنگ کرتا ہے تو اٹس مین کہ آپ یمن کو ٹکر دے رہے ہیں اسرائیل کو بچانے کے لیے۔ تو وہ جو پبلک اوپینین چینج ہوگی، جو پبلک کا طوفان آئے گا،
سعودی عرب کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرے گا، وہ اس طوفان کو، پبلک کے طوفان کو کبھی بھی روک نہیں سکتا ہے۔ دیکھیں ماضی میں جو اس نے جنگیں کی، آپ کو پتہ ہے عراق وار میں کیا ہوا تھا؟ آپ کو تو نہیں پتا، ٹھیک ہے، ینگ جنریشن کو پتہ ہے کہ سعودی عرب نے کہاں کہاں سپورٹ کیا، اور جب عراق وار چل رہی تھی تب کوئی یہ والی سچویشن نہیں تھی کہ ایک بلاک جو کہ غاصب ہے اور وہ ایک طرف کھڑا ہے اور مسلمانوں پر وہ ظلم ڈھا رہا ہے، تب یہ صورتحال نہیں تھی۔ تو آج تو یہ بالکل واضح ہے کہ ایک ظالم طاقت ہے جو معصوم نہتے مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہی ہے۔ تو اگر اسرائیل اس ظالم طاقت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو یہ عالم اسلام کیا سمجھے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس چیز کو سعودی عرب کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتا، اسی لیے میری ذاتی رائے ہے کہ یہ سعودی عرب کبھی بھی رسک نہیں لے گا۔ تو اب امریکہ کے لیے تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ اگر وہ بالفرض یورپ کو اپنے ساتھ ملا بھی لیتا ہے تو مڈل ایسٹ میں اس نے کبھی وہ کسی ایسی جنگ میں نہیں گیا جس میں سعودی عرب اس کے ساتھ نہ ہو۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ امریکہ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اب آگے چلیے کہ اس میں اب بحرین کے حوالے سے بڑی اہم سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ بحرین کی کوئی سپورٹ نظر آ رہی ہے امریکہ کو۔ میں بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد سمجھیے ذرا کہ جان کربی جو کہ ٹاپ سپوکس پرسن ہے بائیڈن کے، انہوں نے کیا کہا کہ وی ول ٹرائی ٹو اسٹرینتھن نیول فورس ود ان دا 5th فلیٹ ان بحرین ٹو مانیٹر دا سچویشن ان ریڈ سی۔ اب یہ 5th فلیٹ کیا ہے؟ 5th فلیٹ ناظرین امریکہ کی ایک اتحادی فورس ہے جو پرشین گلف ہے، اس میں سچویشن کو کنٹرول کرتی ہے، یعنی پورے پرشین گلف کو کنٹرول کرتی ہے۔ اچھا ویسے ان کی آپ پالیسی بھی دیکھیں، یہ ان کی نیشنل سیکیورٹی اگر آپ دیکھیں نا، مطلب پاکستان انڈیا کی نیشنل سیکیورٹی یہ ہوگی کہ ایک ساتھ والے کنٹری کو کس طرح سے انہوں نے کاؤنٹر کر کے رکھنا ہے، اگر ان کا ساتھ والا جس کو اگر وہ دشمن کہتے ہیں اگر وہ طاقتور ہو رہا ہے تو آپ کو بھی طاقتور ہونا پڑے گا۔ تو ہماری پالیسی یہ ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی کی، لیکن امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی دیکھیں کہ انہیں دنیا میں جہاں جہاں خطرہ نظر آتا ہے، یعنی پرشین گلف سے ان کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ ان کا آئل جو ہے وہ 70% آئل یہاں سے جا رہا ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ ایران اس کو کہیں بند کر دے اسٹریٹ آف ہرمز کو، تو انہوں نے پرشین گلف میں الگ سے فورس بنا رکھی ہے تاکہ ہماری آئل کی سپلائی متاثر ہے۔ مثال کے طور پہ ایک دفعہ معمر قذافی نے پیٹرو ڈالر متعارف کروانے کی کوشش کی تھی کہ کرنسی جو ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ ڈالر میں نہیں ہوگی بلکہ یہ جو نئی کرنسی ہے اس میں ہوگی، تو انہوں نے قذافی کے ساتھ کیا کیا؟ تو اٹس مین کہ اس چیز کو وہ اپنی نیشنل سیکیورٹی سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرز پر ریڈ سی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اب دیکھیں نا امریکہ کے بھی تو سارے جہاز گھوم کر جائیں گے تو امریکہ میں مہنگائی نہیں آئے گی، وہاں پر بحران نہیں آئے گا، تو اٹس مین کہ یہ بھی اب ان کے لیے نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی چیز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب آگے چلیے، یمن کس طرح سے تیار ہے؟ یمن کی پوزیشن کیا ہے؟ کیا وہ ڈر کر اگر بالفرض اب چند گھنٹوں کے بعد یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یمن پر حملہ ہونے جا رہا ہے، طے ہو گیا جی، سب مان گئے ہیں یمن پر ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، تو کیا یمن پیچھے ہٹ جائے گا یا یمن کہے گا ٹھیک ہے جی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم راستہ کھول رہے ہیں، ہم تو ذرا اسیس کر رہے تھے کہ یہ تو اکٹھے نہیں ہوں گے، تو اب اگر یہ اکٹھے ہو گئے اور واقعتاً حملہ ہونے جا رہا ہے سو ہم ذرا پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، یمن یہ طے کر چکا ہے، یمن نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم یہ نہیں کھولیں گے راستہ جب تک غزہ پر بمباری بند نہیں ہوگی، ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ اور جب سے یہ اعلان سامنے آیا، سیکٹری آف ڈیفنس وہاں پر پہنچے ہیں، تیاریاں جو ہیں وہ یمن کی جانب سے تیز کر دی گئی ہیں۔ اس وقت جو ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے، خوراک ہے، آئل ہے، تمام چیزیں جو ہیں وہ پوری طرح سے جنگی طور پر تیار کی جا رہی ہیں، ہنگامی صورتحال ہے۔ لاکھوں جو یمنی جنگجو ہیں وہ آپریشنل سٹیٹس میں آ چکے ہیں، وہ جنگی صورتحال کے حوالے سے تیاری کر رہے ہیں، اور 1.5 ملین جو ایرانی فائٹر ہیں وہ موبلائز کر دیے گئے ہیں، اور جو مختلف مڈل ایسٹ میں موجود ہیں ان کو یمن کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خبر پکی سامنے آئی ہے کہ 1.5 ایرانی فائٹر جو ہیں وہ یمن کی طرف روانہ کیے جا رہے ہیں، ان کو موبلائز کیا جا رہا ہے جو کہ پورے مڈل ایسٹ میں موجود ہیں۔ تو اس طرح یمن تو پوری طرح سے تیار ہے، یمن کے ساتھ ایران پوری طرح سے تیار ہے، ایران کے پیچھے رشیا وہ بھی کہہ چکا ہے کہ جہاں جہاں ایران پر ہوگا وہ جنگ میں جائے گا، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، اور انڈر دی ٹیبل ویسے بھی وہ یمن کی، حزب اللہ کی، شام کی، مزاحمتی تحریک کی، سب کی وہ مدد کر رہے ہیں۔ تو اس جنگ میں بھی ان کو اوپنلی سپورٹ کرنا پڑے گا، اگر یہ سارے آ رہے ہیں تو ان کو بھی آنا پڑے گا، ورنہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کو پھر 100 سال کی غلامی اور قبول کرنا پڑے گی۔ اب آپ کو میں تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں کہ ریڈ سی میں پوزیشن کیا ہے۔ ریڈ سی میں ناظرین ایک تو جو ایئر کرافٹ ان کا آیا ہوا ہے
آئزن ہور، وہ آپ اس کی لوکیشن دیکھیں تو یہ گلف آف ایڈن میں کھڑا ہے، لیکن یہ پوری طرح سے اب اس میں اب دلچسپ چیز یہ دیکھیے کہ یہ صومالیہ کے کوسٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ مطلب ادھر یمن والی سائیڈ پہ کھڑا نہیں ہوا، یہ ادھر ذرا صومالیہ والی سائیڈ پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ان کی رینج میں ہے، جو یمنی میزائل ہیں یہ اس وقت جو اس کی بن رہی ہے یہ 283 کلومیٹر ہے، اور ان کے پاس ایسے راکٹس ہیں جو کہ 500 کلومیٹر تک جا سکتے ہیں۔ یہ جو آئزن ہور ہے یہ پوری طرح سے یمن کی رینج میں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے وارشپ جو ہیں سینکڑوں، مطلب اس سے پہلے 50 انہوں نے ڈپلائی کیے تھے، اور آلموسٹ 50 مور وارشپ جو ہیں وہ ریڈ سی کی طرف آ رہے ہیں اور بہت سارے پہنچ چکے ہیں۔ اور ابھی یہ خبر آئی ہے کہ یو ایس ڈسٹرائر انٹرڈ ان ریڈ سی، ان کا جو ایک اور ڈسٹرائر ہے امریکہ کا وہ بھی ریڈ سی میں داخل ہو چکا ہے۔ تو جو جنگ والی حملے والی صورتحال ہے وہ تو اب وہ پوری طرح سے بنا رہے ہیں، یعنی اپنی پوزیشنیں امریکہ بھی وہاں پر سنبھال رہا ہے کہ کیا پتہ چند گھنٹوں کے بعد ان کو حملہ کرنا پڑ جائے، تو یہاں سے یہ پوری طرح سے تیار ہے، اپنی پوزیشنیں سنبھال رہے ہیں۔ ادھر سے یمن نے پوری طرح سے اپنی پوزیشنیں سنبھالی ہیں، اسلحے کو تیل وغیرہ لگا لیا ہے، اور ادھر سے ایران بھی مدد کے لیے پہنچ رہا ہے۔ تو یہ اس وقت کی تمام صورتحال ہے، اور بہت اہم فیصلے کرنے ہیں۔ آج کا دن، اگلے آنے والے گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہے، دیکھنا ہے کہ اب آگے کیا ہوتا ہے۔ صورتحال بہت کریٹیکل ہے، راستہ بہت دھندلا ہے، راستہ بہت کریٹیکل ہے۔ سعودی عرب کو بہت سخت فیصلہ کرنا ہے، یو اے کو بہت سخت فیصلہ کرنا ہے، اور ایٹ دی اینڈ امریکہ کو بہت سخت فیصلہ کرنا ہے کہ آگے وہ اس صورتحال سے کس طرح سے نمٹ سکتے ہیں۔ اور جو دنیا کے لیے بحران ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جنگ ایک بڑے پیمانے پر پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں ضد کس کی ہے؟ اسرائیل کی اینڈ دین امریکہ کی، اور یہ بہت ہی خطرناک صورتحال اس وقت بن گئی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یمن تو میدان جنگ میں ہے، اب دیکھنا ہے کہ وہاں سے کون میدان جنگ میں آتا ہے، یا پھر اب وہ دوبارہ سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یورپ راضی نہیں ہوتا، امریکہ پہ دنیا کا پریشر ہے، ان کی پبلک کا پریشر ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اب اس کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن ضروری تھا کہ ایک ایک ڈیٹیل آپ تک پہنچائی جائے۔ اب اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور یہ حتمی اور فیصلہ کن جنگ ہے، اور اسرائیل کی کوشش ہے کہ کسی طرح عوام کی توجہ اس جنگ سے ہٹائی جائے، لیکن عوام اب پوری طرح سے فلسطین کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا آپ ان ٹچ رہیں اور اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور دنیا میں اپنی آواز اٹھاتے رہیں۔ اجازت، اللہ حافظ۔